अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, मुल्क की अस्करी तारीख का एक नया बाब लिखा गया है और हम देखते हैं किस तरीके से हमारे जवानों, हमारे जांबाजों की बेमिसाल जुर्रत, उनके अज़म, उनके हौसले की वजह से जो है इस वक्त पाकिस्तान ने एक अजीम शान फतह भारतीय जारियत के खिलाफ हासिल की है। अब इसके नतीजे के अंदर बहुत सारी जो है चीज़ें वो चेंज हो गई हैं। खित्ते का नक्शा, पूरा का पूरा जियो पोलिटिकल लैंडस्केप इसका ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पाकिस्तान एक मिडल पावर के तौर पर इमर्ज हुआ है। पाकिस्तान जो है उसको एक सीरियस रीजनल एक्टर के तौर पर दुनिया में देखा जा रहा है और इसके सम्राट हम देखते हैं कि मुआशी मैदान में भी आने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से हमारी स्टॉक मार्केट जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। पाकिस्तान के साथ तिजारत के बारे से अमेरिका बात कर रहा है, बाकायदा पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है। तो अब ये बदले हुए हालात हैं पाकिस्तान के लिए, जो बड़े जबरदस्त एक कॉन्टेक्स्ट, एक सिनेरियो बन गया है। इसको पाकिस्तान कैसे कैपिटलाइज कर सकता है, इसका फायदा कैसे उठा सकता है, पाकिस्तान एक इकोनॉमिक सुपर पावर रीजन की कैसे बन सकता है, चूंकि लगता है हालात भी उस लिहाज से मवाफिक होते नजर आ रहे हैं। ये तमाम चीजें रखते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं जकी इजाज साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और सबसे पहले तो आपके तासुरात जो हैं वो हम इस हवाले से लेना चाहेंगे कि यौम तशक्कुर पूरी कौम जोश व जज्बे के साथ मना रही है। आप चूँकि बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा जज्बा, कैसा जोश देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, हौसला दिया और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा। मैं यहाँ ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से दुश्मन को ज़ेर किया है, मैं समझता हूँ कि पहले कभी मिसाल नहीं मिलती। मैं यहाँ ख़ास तौर पे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ शाहिर शमशाद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब को, मैं एयर चीफ, मैं नेवल चीफ, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने दुश्मन को नुकसान पहुँचाया है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है। तो मैं 24 करोड़ आवाम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से यकजा होकर अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट किया और अफवाज पाकिस्तान ने अगले मोर्चों पर जाकर और हमारे जवानों ने जिस तरह से, मैं समझता हूँ, ये जंग लड़ी है, जिसमें हमारे शाहीन जो एयरफोर्स के जो हमारे पायलट्स थे, जो हमारे जो बैक एंड पे थे, हमारी नेवी ने जिस तरह से काम किया, मैं समझता हूँ कि इससे पूरी कौम पहली दफ़ा, मैं समझता हूँ, बहुत अरसे के बाद मुत्तफिक हुई है, जिसकी वजह से हमें ये कामयाबी हासिल हुई है। और मैं समझता हूँ यही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। इस ताकत को हमने कायम रखना है इंशाअल्लाह ताला। और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारे सपा सलार हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो अपनी अस्करी क़यादत को, अपने जवानों को, और ख़ास तौर पर क्योंकि मेरा बिज़नेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ है, उनके अंदर ये सलाहियत है कि जो पाकिस्तान को इस वक्त इकनॉमिकली चैलेंजेस हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी सरबराही में इंशाअल्लाह ताला जो इस वक्त हम चैलेंजेस हैं, इसको हम अपॉर्चुनिटीज़ में शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। चूँकि अब वक्त आ चुका है, लगता है उस लम्हे का आगाज़ हो चुका है, चूँकि एक स्ट्रैटेजिक फतह पाकिस्तान को हासिल हुई है। इसी को आगे लेकर चलते हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, मुसलसल उसमें तेज़ी का ट्रेंड हम देख रहे हैं, जबकि इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं कि एक अनसर्टेनिटी है और वो उनकी स्टॉक मार्केट में भी झलक रही है। क्या लगता है कि ये रिन्यूड बिजनेस कॉन्फिडेंस है पाकिस्तानी मईशत के ऊपर, ये जो तमाम सिचुएशन है उसका बड़ा असर हुआ है, ये कैसे जाता है, आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है? मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। मैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने और उनकी टीम ने, नायब प्राइम मिनिस्टर ने भी जिस सफारती कोशिशें की हैं और पूरी दुनिया को अपने साथ इकट्ठा किया है। हमारे जो हमसाया मुल्क है, सऊदी अरब, टर्किया, कतर, ओमान, और इसी तरह ख़ास तौर पे जो हमारा ब्रदर कंट्री है चाइना, जिस तरह से उन्होंने दिन और रात उनको कन्विंस किया इस काम के लिए, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन नहीं खड़ा हुआ। इस वक्त हमारा जो दुश्मन है इंडिया, वो इस वक्त परेशानी क्या उसमें है, मुब्तला है कि ये क्या हो गया है। और यहाँ तक कि USA जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भी कहा है कि तजारत मुझे चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान। मैं समझता हूँ यही वो वजह है कि पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी ने जो इस वक्त काम किया, उसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी का इस वक्त जो एतमाद है वो दोबारा बहाल हुआ है। और जो स्टॉक एक्सचेंज जो इस वक्त ऊपर जा रही है, वो भी उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है।
تو میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس وقت پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا ٹائمنگ ہے اس وقت، کہ اس وقت میری ریکویسٹ ہوگی FPCCI کے بیہاف اور بزنس کمیونٹی کے بیہاف کے اوپر کہ ہمیں اس وقت سفارتی کوششوں کو اور زیادہ تیز کرنا چاہیے ہے. میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے کہ فوری ایک وفد جس میں کامرس منسٹر، فنانس منسٹر اور بزنس کمیونٹی اس وقت USA کو وزٹ کرے، اور اس وقت وہ جو ایون انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹریڈ کو بڑھائیں گے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ. دیکھیں جو یہاں پر ایک نقطہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے وہ یہ ہے، پاکستان انڈیا دونوں کو انہوں نے ایک ہی پیرامیٹر کے اندر رکھا ہے، دونوں کو کلب کر کے، دونوں کو ایکویلٹی پیرٹی کے اوپر جو ہے انہوں نے مخاطب کر کے باقاعدہ آفر کیا ہے کہ ٹریڈ جو ہے وہ میرا لیوریج ہے، ٹریڈ میں نہیں کروں گا اگر کوئی جاریت ہوتی ہے، ٹریڈ میں اس وقت کروں گا جب آپ لوگ امن کے ساتھ رہیں گے. تو یہ موقع آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ US اور پاکستان کے جو ہے اکنامک ٹائز ہے، ٹریڈ ریلیشنز جو ہے وہ اس صورت کے ساتھ، اس تیزی کے ساتھ ٹرانسفارم ہوں گے؟ دیکھیے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ پاکستان اس وقت ایک اپر اینڈ کے اوپر ہے، اس وقت اس اپرچونیٹیز کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمارے جو دشمن ہے اس وقت پریشان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری دوبارہ ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام سے، اور میں ریکویسٹ کروں گا سپا سالار کو، سید آصم منیر صاحب کو، کہ وہ فوری اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس اناؤنس کریں، اور وہ ٹاسک فورس کامرس منسٹری، نائب پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر صاحب اس کو لیڈ کریں. اور ہمیں اس وقت انٹرنیشنلی جو ہے وہ وزٹ کرنے چاہیے ہیں، اور اپنے ملک جو ہمسایہ ملک ہیں جنہوں نے ہمیں اس وقت سپورٹ کی ہے، چائنا نے، نیبر کنٹریز نے، سعودی عرب نے، قطر نے، ان سب نے ہمیں سپورٹ کی ہے، ان کو وزٹ کرنا چاہیے ہے، اور اس وقت ان کے ساتھ ٹریڈ کی بات کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت اپرچونیٹی ہے یہ صدیوں میں آتی ہے، اور پاکستان کیونکہ اس وقت ایک اپر اینڈ کے اوپر ہے، ایک اسٹرانگ سائڈ کے اوپر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائم ہے کہ اس وقت ہمیں اس کو کیچ کرانا چاہیے ہے. ہمیں ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں، ہمارے پاس جو نیبر کنٹریز ہیں جس میں چائنا ہے، انڈیا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، اور پاکستان خود، یہ تقریباً 3.4 بلین کی پاپولیشن ہے، 45% آف دا ورلڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بائی لیٹرل ٹریڈ کے اوپر اس وقت کام کرنا چاہیے ہے، اسپیشلی USA کے ساتھ. ہماری $6 بلین کی ایکسپورٹ ہے، 2 بلین کی امپورٹ ہے، تو ہمیں وہاں پر ایکسپورٹ کو اس وقت بڑھانا چاہیے ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کلیئر میسیج دیا ہے کہ میں ان کنٹری کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا جو ٹریڈ کے اوپر کام کرنا چاہیں گے، تو وائی ناٹ کہ پاکستان اس وقت انیشیٹو لے. اچھا، ایک اور بھی بڑا زبردست اکنامک منور ہم نے پاکستان نے لیا، وہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کرپٹو کرنسی کاؤنسل کا قیام عمل میں آتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے جب ڈفرینٹ کمپنیز کو دعوت دی جاتی ہے، ایک کمپنی بڑی سگنیفیکنٹ ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے خاندان کے ساتھ بھی بڑی جو ہے وابستہ ہے، ان کے بیٹے جو ہے وہ بھی ڈائریکٹ اس میں انویسٹر پارٹنرز ہیں، اور ان کے جو ہے کچھ پیئر گروپ وغیرہ وہ بھی اس میں انویسٹر ہیں. وہ ان کا وفد پاکستان بھی آیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پر آ کر بھی بڑے بڑے جو ہے معاہدے ہوئے تھے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ خاص طور پر یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی خاندان والوں کی جو کمپنی ہے اس کے ساتھ کرپٹو کے اوپر کام کرنا، اس کو تو پھر اس کا مطلب ہے ہم ایک ڈپلومیٹک لیوریج کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں ان کا ہمارے پاکستان پہ کانفیڈنس یہ شو کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ بزنسز بڑھانا چاہتے ہیں. اب ہمیں تھوڑا سا فارورڈ ہونا ہے، تھوڑا نہیں زیادہ فارورڈ ہونا ہے. کرپٹو کرنسی کے حوالے سے دیکھیں، یہ پوری دنیا میں اس وقت کرنسی جو ہے یوز ہو رہی ہے، اس میں ٹریلینز اور ٹریلینز ڈالرز کا اس کے اندر کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور اگین کہ اس وقت جو ہمارے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں، پوٹینشیل ہیں اس وقت ٹریڈ کا، ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اس وقت ہماری سپا سالار نے، ہماری افواج پاکستان نے جہاں پر اپنی اس وقت طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اکنامک پاور بھی بننا ہے. جہاں ہم اس وقت ایک بری اور ایئر فورس کی طاقت ہم نے شو کی ہے اس وقت پوری دنیا کو، تو یہ ٹائم ہے کہ اس وقت ہم اکٹھے ہو جائیں. میری ریکویسٹ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، اور خاص طور پر سپا سالار سے، کہ اس وقت چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے پاکستان کو. اگر پاکستان لانگ ٹرم پالیسیز بنا لیتا ہے اور ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کنسسٹنٹ، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان 6 لارجسٹ کنٹری ہے دنیا میں پاپولیشن کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 6 بڑی پاور کیوں نہیں بن سکتی اکنامیکل. تو پاکستان کے اندر پوٹینشیل اویلیبل ہے، ہماری قیادت کے اندر وہ سمجھ رہی ہے. اور میں یہاں پر کچھ کہنا چاہوں گا کہ پاسٹ میں جو کچھ انیشیٹ لیے ہیں، جو جس میں سید آصم منیر صاحب کا بہت عمل ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بہت عمل ہے، کہ انہوں نے جس طرح بجلی کی پرائسز کم کی ہے، انٹرسٹ ریٹ کو کم کیا ہے.
نو ڈاؤٹ کہ ابھی اس سے بھی زیادہ کم کرنے کی ضرورت ہے, سنگل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو بجلی کا ریٹ ہے وہ 9 سینٹ ابھی نہیں ہوا ہے. اس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری پہ کچھ پیکج آنے والا ہے, ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں. تو اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور مجھے بڑی امید ہے کہ ہم نیکسٹ 5 ایئر میں 2030 میں $100 بلین ایکسپورٹ اچیو کر سکتے ہیں اس کا ٹارگٹ. بہت ہی زبردست, انکریڈیبل, سٹننگ ٹارگٹ ہے, اور آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اپنی اکنامک ویژن بھی سامنے رکھی. ایک اور اپرچونٹی جو آپ کی جانب لے کر آؤں گی, ہم نے یہ دیکھا کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر کھلے عام اپنے اسی جارحانہ انداز میں کہہ دیا کہ جی ایپل کمپنی کی جو سی او ہے ٹم کک, وہ کسی طور پر انڈیا کے اندر جا کر اپنا ایپل کی اسمبلنگ کا پلانٹ نہیں لگا سکتے. ان کو بے شک اس وقت چائنا بھی قبول ہے کہ وہاں پر بھی اسمبلی پلانٹ, کیونکہ 90% آئی فون اسمبل چائنا میں ہوتا ہے, ان کو وہ بات بھی قبول ہے. لیکن جب ٹم کک نے تقریباً 1/4 جو ہے وہ اپنا بزنس جو ہے وہ تقریباً بھارت کے اندر منتقل کرنے کی بات کی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے, انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو جب منع کر دیا, رکاوٹ بن گیا. کیا لگتا ہے آپ کو ہمارے لیے کیا اپرچونٹی ہے اس میں؟ دیکھیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جنگ نہیں چاہتے, وہ تعلقات کشیدہ نہیں چاہتے ملکوں کے درمیان. ان کا چائنا کے حوالے سے ایک دم یو ٹرن لینا, ٹیرف کو ایک دم دوبارہ ریوائز کرنا, واپس لینا, ایران کے ساتھ ان کی یہ بات کرنا کہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے, ہم اس سے مل کر بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح یہ ایپل کمپنی کا ان کو روکنا انڈیا میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر مین پاور بھی اویلیبل ہے. ہماری جو 60% جو ہے پاپولیشن وہ انڈر 30 ایئرز ہیں, 150 ملین. تو ہم اگر اس مین پاور کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کو آئی ٹی کے اندر یوز کر لیں, اے آئی کے اندر یوز کر لیں, اور یہ اس وقت فائدہ اٹھا لیں, اگر ہم ایپل کو پاکستان میں لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی. یہاں پر میں ایک چیز کا اور آپ کو اظہار کرتا رہوں کہ اس سارے سیناریو میں یہ جو جنگ کا جو ٹائم چلتا رہا, اس کے اندر میڈیا کا جو کردار ہے, خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ جس طرح سے انہوں نے قوم کو اس سارے دوران میں متحد رکھا اور امید دلائی رکھی کہ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے, آپ انتظار کریں. اور اسی طرح جو باقی میڈیا تھا ہمارا, اس نے بھی بڑا پازیٹیو رول ادا کیا ہے, اس نے بھی قوم کو متحد رکھا. اور میں اس دوران دیکھتا رہا کہ کہیں پر بھی انہوں نے کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. اور اس دوران اور خاص طور پہ جو احمد شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس آتی رہی, جو وہ میڈیا پہ آتے رہے, ان کے اندر جو ایک اطمینان تھا اور ان کا جو یقین تھا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل تعریف ہے. اچھا ذکی صاحب, جاتے جاتے کنکلوڈ کرنے سے پہلے ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈال لیجئے کہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری قوم متحد نظر آ رہی ہے, دوبارہ سے ایک نیشنل پرائڈ, ایک قومی یکجہتی والا اسپرٹ ریگنائٹ ہو گیا ہے, اس تناظر کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ چونکہ آپ پہلے تو ایک پولرائزیشن کی کیفیت تھی, انسرٹینٹی تھی, پولیٹیکل انریسٹ تھا, مگر اب وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں, پوری قوم ایک پیج کے اوپر آ چکی ہے. تو اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سرٹینٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت پاکستان اکنامک ریکوری کے پاتھ کے اوپر جا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اس وقت پاکستان کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی ہے. ہمیں کچھ 3-4 مین جو ہے وہ ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بجلی کی پرائسز, نمبر 2 انٹرسٹ ریٹ, نمبر 3 کنسٹرکشن پیکج, نمبر 4 سیکورٹی کا ایشو ہے پاکستان کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں, اور اسی طرح جو انویسٹر ہے فورن اور ڈومیسٹک انویسٹر, اس کا کانفیڈنس پاکستان میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس میں ہم کام کر لیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی جس طرح سے فوکس ہے, اور ڈے اینڈ نائٹ یہ جو صرف جنگ کا جو ٹائم گزرا, اس سے پہلے اور اس کے بعد دوبارہ ان کا جس طرح سے فوکس ہے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں ان قریب ہم یہ جنگ بھی جیتیں گے. یہ ہم جو معاشی میدان کے اوپر جو ایک جنگ ہے, جو ہماری ایک ٹسل چل رہی ہے, ایک ہماری کیفیت چل رہی ہے, آپ لگتا ہے کہ یہ اب ہم جیت جائیں گے چونکہ حالات اس قسم کے بن گئے ہیں؟ لاسٹ جاتے ہوئے جو آپ سے ایک کوئک ٹیک اس کے اوپر لینا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے, ان کی گو کے ڈفرینٹ پولیٹیکل لیننگس ہو سکتی ہیں, ان کے اپنے اپنے مفادات, کچھ گریونسز بھی ہو سکتی ہیں, اس کے باوجود وہ سب تمام بزنس کمیونٹی ہمیں ایک پیج پر نظر آئی. ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے یکجہتی والی ریلیز پوری بزنس کمیونٹی نے افواج کے لیے نکالی. یہ والا میسج کیا تھا, اور یہ اس کی میسج کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ میسج جو تھا
ہماری افواج پاکستان کو بڑا کلیئر تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ دشمن کے ساتھ جنگ کا معاملہ ہو یا اکانومی کا مسئلہ ہو. پوری پاکستانی قوم، چاہے اس میں بزنس کمیونٹی ہو، چاہے اس میں چیمبرز ہوں، چاہے اس میں ایسوسیشن ہو، خاص طور پر فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس، ہم ہر وقت اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طاقت ہے جس نے ہمیں یہ جنگ کو جتایا، ہمیں کامیابی دی، اور اسی اسٹرینتھ کی وجہ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو معاشی جنگ ہے وہ بھی جیتیں گے. اور پاکستان لگتا ہے کہ عنقریب اس خطے کی ایک اکنامک سپر پاور بھی بن جائے گا، چونکہ وہ تمام کے تمام حالات بن گئے ہیں. اور لگتا ہے کہ وہ جیسے اکنامک چارٹر ایک ہو جانا چاہیے، تمام قوتیں چونکہ اس وقت بھی ایک پیج پہ ہیں، یہ بھی بڑا سازگار موقع ہے کہ اس وقت ہو جانا چاہیے. تو ذکی اجاز صاحب، آپ کی ان پٹ کا بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ جو ہے آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. جیسے ہمارے معزز مہمان نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ ایک اور میدان جنگ اس وقت، ایک اور محاذ ہے، اس کے اوپر بھی پاکستان کام کر رہا ہے، اور لگتا ہے اس کے اوپر بھی جلد فتح یاب ہونے والا ہے کہ ہم نے معاشی میدان کے اندر بھی ہم نے کامیابیاں حاصل کرنی ہیں اسی صورت کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ جیسے ہم نے اس وقت جو ہے وہ اسٹریٹجک کامیابیاں انڈیا کی جارحیت کے خلاف عسکری میدان میں شاندار ترین فتح حاصل کی ہے. اور اب چونکہ تمام حالات سازگار ہو گئے ہیں، پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست ہے، اسی جانب ہم جا رہے ہیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.